नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। सूरह आल इमरान के 11 रुकू हो चुके हैं और चौथा पारा शुरू है जिसके 2 रुकू बन गए हैं और आयत नंबर 110 से हम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, रब फरमा रहा है, कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतर उम्मत हो, उखरिजत लिन्नासी के निकाली गई लोगों के लिए, तामुरून ताकि तुम हुक्म करो बिल मारूफी भलाई से, व तनहौना और मना करो अनिल मुनकरी बुराई से या करते हो, व तुमिनूना और तुम ईमान लाते हो बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, वलौ आमना और अगरचे ईमान लाए अहलुल किताबी अहले किताब, लकाना अलबत्ता होता खैरुल्लाहुम बेहतर उनके लिए, मिनहुम वो उनमें से बाज़ ईमान वाले हैं, वाक्सुरुहुमुल फासिकुन बाज़ फासिक है। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम बेहतरीन जमात हो, यानी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बेहतर उम्मत हो, सब उम्मतों से बेहतरीन उम्मत हमें करार दिया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया जो लोगों में ज़ाहिर की गई है या बनाई गई है, लोगों से निकाली गई है, ताकि तुम हुक्म करते हो भलाई का और मना करते हो बुराई से, और तुम ईमान लाते हो अल्लाह ताला पर। और अगर ईमान लाते अहले किताब तो उनके लिए बेहतर होता, लेकिन बाज़ उनमें से ईमान ले आए और बाज़ उनमें से फासिक है। यानी अहले किताब यहूदी और ईसाइयों की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सबसे बेहतरीन पैदा किया है। जब बनी इसराइल के लिए पहले बात हुई थी कि उनको फजीलत दी गई सारे जहानों पर, पीछे सूरह बकरा में आ चुका है, तो वो फजीलत उनकी उन जहानों पर जो उस वक़्त मौजूद थे उनके लिए थी, लेकिन ये फजीलत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और आपकी उम्मत की क़यामत तक के लिए है। फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, यानी सब उम्मतों से बेहतर उम्मत है उम्मत मुस्तफ़ा, क्योंकि ये लोगों को अच्छा का हुक्म देते हैं, अच्छाई करने का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना भी करते हैं और अल्लाह ताला पर ईमान भी लाते हैं। तो फरमाया कि अगर अहले किताब में से भी ईमान ले आते तो उनके लिए भी बेहतर होता, यानी ईसाई और यहूदी जो हैं वो इनकार कर रहे हैं, तो अगर वो ईमान ले आते तो उनके लिए भी बेहतर हो जाता कि आखिरी ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार कर लेते। लेकिन उनमें से ये नहीं कि सब नहीं लाए, कुछ ईमान भी लाए हैं, कुछ ईमान ले आए, क्योंकि कुरान कह रहा है मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून, कि बाज़ उनमें से कुछ ईमान ले आए हैं और बाज़ उनमें से कुछ फासिक फाजर रहे। तो अब इसके बाज़ ने जो है वो ईमान ले रखते हैं और अहले किताब में से, और बाज़ ईमान नहीं रखते। कि अहले किताब अल्लाह को मानते थे, कोई अल्लाह का मुनकर नहीं था, अल्लाह का मुनकर नहीं था, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनकर थे। तो जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनकर थे तो अल्लाह ताला ने इसको अपनी तरफ निस्बत करके फरमाया कि वो अल्लाह के मुनकर हैं, यानी जिसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया उसी ने रब का इनकार किया है, और जिसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत की उसी ने रब ताला की अतायत की है। तो इसलिए ये लफ्ज़ ईमान के मुकाबले में बोला है कि इससे वो कुफरी मुराद है कि इसका इल्म कलाम वाले फ़िसक और यहूदी जो थे वो फ़िस्क व फजूर करते थे और नहीं मानते थे, तो वो सारे फासिक हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो ईमान लेके आए हैं, ईमान लाए, तो जब ईमान वाले हुए तो ईमान वालों को रब ने ऐसी ताकत अता की कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे अहले ईमान जो हैं वो कम तादाद में होते हुए भी बड़ी बड़ी तादाद पर उन्होंने गलबा पा लिया। किस वजह से? ईमान की हालत में, ईमान की ताकत के साथ। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबारा सुम्मा ला युनसरून, हरगिज़ नहीं नुकसान देंगे तुमको मगर थोड़ी सी इज़ा,
اور اگر وہ قتل کریں تم کو تو پھر جائیں گے تم سے پیٹھ پھیر کر، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ یعنی یہ یہودی جو ہیں یہ اس طرح سے ہر وقت نقصان دینے کی کوشش میں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا حوصلہ بڑھایا کہ حوصلہ رکھنا، یہ تم کو مکمل طور پر نقصان نہیں دیں گے، مگر یہ ہے کہ کچھ ایذا اور تکلیف تمہیں ضرور پہنچے گی، اور اگر تم ان سے لڑائی کے لیے آمنے سامنے آ جاؤ گے تو یہ تم سے پھر جائیں گے، کبھی بھی ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یہودی جو ہیں، پہلی تو بات قرآن پاک میں فرمایا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو کبھی ان کی اس طرح سے طاقت نہیں بنے گی جس طرح انہوں نے بنائی ہے، تو یہ وقتی ہوگی۔ یعنی ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بانہم کانوا یکفرون، کہ فرمایا کہ یہ ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی یہاں کہیں بھی پائے جائیں گے اللہ کی پناہ سے اور لوگوں کی پناہ میں، اور لوٹائے گئے اللہ تعالیٰ کے غضب میں، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی کس وجہ سے کہ وہ ان کفر کرتے تھے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، بیایت اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، ذالک بما عصوا وکانوا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بھی بڑھتے تھے۔ یعنی ان اہل کتاب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو موجود تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ یہودی بھی مراد ہوں کہ ان کی عداوت اور خصلتیں ذلیلوں جیسی ہوں گی اور ہمیشہ درستروں کی رعایا بن کر رہیں گے۔ اگر کبھی ان کو حکومت مل بھی جائے تو وہ عارضی ہوگی، جیسے اب مل گئی ہے ان کو فلسطین میں حکومت، یعنی ان کو کبھی بھی حکومت مکمل طور پر نہیں ملے گی یہودیوں کو، اور ذلت ان کا مقدر رہے گی، اور اگر کبھی مل گئی تو وہ عارضی ہوگی۔ جیسے اب ان کو حکومت مل گئی ہے فلسطین کے اندر، تو کسی کہتے ہیں جو بھی ملے گی ان کی حکومت کسی بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہوگی کہ جو انہوں نے وقتی حکومت ملی، اسی طرح یہ اتنا ہی ذلیل ہوں گے جتنا انہوں نے ظلم کر رکھا ہے اس وقت فلسطین کے اندر۔ جیسے کسی کمزور کو کسی بڑے مضبوط پہلوان کے مقابلہ میں اکھاڑے میں اتار دیا جائے تاکہ خوب ذلیل ہو، تو اسی طرح جو یہودی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب ان کا انجام وہ ہوگا کہ جیسے فلسطین میں یہودی ہوگی، یہ عارضی حکومت ہوگی ان کی انشاءاللہ، اور کسی بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے۔ جتنی یہ حکومت کر رہے ہیں، جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، اس سے پھر ان کو اتنی گنا ذلت ملے گی، اتنی زیادہ ملے گی کہ جس پر وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنی ذلت و خواری صرف ان یہودیوں نے کہ رب تعالیٰ کی یہ نافرمانیاں کی ہیں۔ یہاں اگر کسی وقت یہودیوں کی یہ سلطنت جیسے ابھی قائم ہوئی ہے تو جیسے فلسطین میں ہوگی، تو اس آیت کے خلاف نہیں ہے کہ بھائی ان کی تو ہونی نہیں تھی تو کیسے ہو گئی ہے یہ ذلت، نہیں، یہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ وقتی ہے اور ان کو ذلت ملنی ہے، اور کبھی بھی ان کی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی، کیونکہ یہاں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے، فرمایا ہے کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ ہوگی اور یہودی مارے جائیں گے۔ یہاں تک کہ دیکھیں ابھی ہمارے مسلم لیڈر غیرت نہیں کر رہے، کتنے مسلمان ملک ہیں اٹھ نہیں رہے۔ اب قرآن پاک میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تم ان کے مد مقابل آؤ گے تو یہودی جو ہے وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ لیکن اب کیوں وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، لیڈروں کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، مسلم حکومتیں تماشائی بنی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کتنا قتل و غارت ہو رہی ہے، کتنی صبح شام خون کے بہایا جا رہا ہے معصوم بچوں کا، معصوم بچے کس طرح تڑپ تڑپ کے دیکھ کر چیخیں نکل جاتی ہیں، تو یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اب اس ظلم کا خمیازہ تو ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر آج مسلم لیڈر، مسلم حکومتیں سامنے آ جائیں تو ان کی جرت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن اپنے اپنے مفاد ہیں، اور یہ مفاد جو ہے وہ ایمان کمزور کی نشانی ہے۔
کہ ایمان کمزور ہو گئے ہیں، تو اسی لیے پھر یہ اتنا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، کوئی ماں کا لال اٹھے گا، کوئی حسین کا غلام اٹھے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، خبر دی کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ ہوگی، یہودی مارے جائیں گے، یہودی مارے جائیں، سرکار نے فرما دیا، تو اب اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ حتیٰ کہ وہ مارے جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پتھر کی آڑ لے گا تو پتھر پکارے گا کہ یہ یہودی ہے، اسے مارو۔ اگر ان کی سلطنت قائم ہونے والی نہ تھی تو اس خبر کے کیا معنی ہیں، یعنی دوسری قوموں کے امن میں رہیں گے کہ وقتی ان کی اول تو ان کی سلطنت قائم نہیں ہوگی، اور جب کبھی ان کی سلطنت قائم ہوگی تو وہ وقتی ہوگی، عارضی ہوگی، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ عارضی ہوگا، یہ مسلمانوں کا امتحان ہے، اور یہ بہت جلد ہی مغلوب ہوں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں کی پناہ میں رہیں یا عیسائیوں کی، آج فلسطین میں یہودیوں کی سلطنت امریکہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ یہودی بڑے مالدار ہو کر بھی جو ہے نا یہ کنجوس ہوتے ہیں، غنی نہیں ہوتے ہیں، یہ محتاجوں کی طرح رہتے ہیں اور نیچ سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ان سے بچائے، اور ہمارے فلسطین والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، کہ کیونکہ یہ وہ یہودی ہیں، رب نے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتیں کا انکار بھی کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے بغیر حق کے، کہ ان یہودیوں نے ہی سابقہ نبیوں کو، کتنے نبیوں کو قتل کیا، اور وہ نبی وہ قتل کیے جو جہاد پر بھی نہیں تھے، جہاد بھی ان پر فرض نہیں تھا، ان کو ناحق قتل کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے، اور اس طرح سے وہ حد سے بڑھ گئے، تو ان کو نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، نہیں برابر ہوتے اہل کتاب میں سے وہ امت جو قائم ہے اور تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی اب اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے ہیں وہ تو برابر نہیں ہوتے، وہ ان کے ساتھ جو دوسرے یہودی ان کے ساتھ تو برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایمان لے آئے ہیں، جیسے سیدنا حضرت عبداللہ ابن سلام، ان کے ساتھ والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو یہود نے کہا کہ یہ برے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، تو اگر برے نہ ہوتے تو اسلام میں کیوں داخل ہوتے، یہ یہودیوں نے طعنہ دیا۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بہترین جماعت ہے، یہ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، یہ ایسی بہترین جماعت ہے، یہ برابر نہیں ہوتے اہل کتاب میں سے، یعنی جو نافرمان ہیں، جو نبی علیہ السلام کو نہیں مان رہے، جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ اور وہ یہودی جو ایمان لے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برابر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو قائم ہے کس پر، یتلون آیات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں، یعنی رات کو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اب یہ ان جو یہودیوں کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اسلام لا کر نماز تہجد کے پابند بھی ہیں اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی یہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح پھر فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، کہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور حکم کرتے ہیں اچھائیوں کا، منع کرتے ہیں برائیوں سے، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، یہی لوگ صالحین ہیں، یعنی یہ نیک اور صالحین لوگ ہیں، یہ رات کے عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور دن کی عبادات بھی کرتے ہیں، اور رات کی عبادت دن کی عبادت سے بھی بہتر ہے، کیونکہ جو دل کی یکسوئی رات کو میسر ہوتی ہے وہ دن کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ نماز اور سجدہ میں وہ قرآن بھی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور عبادات بھی کرتے ہیں۔ تو تمام رات نماز پڑھنا ضروری نہیں، لیکن کچھ سونا اور کچھ عبادت کرنا ضروری ہے۔
تو اس طرح سے کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے یہودی اور جو لائے ہیں وہ برابر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ صالحین ہیں جو صحابہ کرام ہیں اور بعد میں بھی جو ایمان لائے۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین، اور جو کوئی کرے بلائی یعنی بہتری کرے نیکی کرے تو اس کی فلن یکفرہ پس ہرگز نہ قدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، اقل صلاۃ والسلام پر ایمان کامل رکھتا ہے اور آپ کی غلامی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی ہے، اور جس نے نیکی کی ہے اس کی نیکی کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، یعنی اس کی نیکیوں کا، اس کے ایمان کی قدردانی کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ علیم بالمتقین جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہرگز ان سے ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے وہ کوئی کچھ بھی کفایت نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے، من شیئن من اللہ اللہ تعالیٰ کے آگے، شیئن کچھ بھی، واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مال اولاد جان اللہ کے حضور کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے جب کفر کر لیا، لیکن اگر کوئی کسی نے کفر نہیں کیا ہے، ایمان کی حالت میں مرے ہیں، تو ایمان کی حالت میں مرنے کے بعد آخرت میں اولاد بھی کام آئے گی، نیکیاں بھی کام آئیں گی، سب کچھ کام آئے گا، مال بھی جو اللہ کی راہ میں دیا وہ بھی کام آئے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں لائے، نیکی کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان نہیں لائے تو یہ دولت بھی کام نہیں آئے گی، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ دوزخ میں رہنا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاحرقت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون۔ فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، مثل اس ہوا کے ہے کہ اس میں ایک بگولا ہو اور پہنچے اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، پھر اس کو ہلاک کر کے رکھ دے، اور نہیں ظلم کرتا اللہ تعالیٰ لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ کہ اس طرح سے کہ جو نیک اولاد اور نیک مال اللہ کی راہ میں دیا، وہ خرچ کیا، وہ تو اس کے کام آئے گا، اور جو ایمان کی حالت میں نہیں گیا وہ اس کے کام نہیں آئے گا، اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے کہ جو خرچ اپنے دکھاوے کے لیے کیا جائے، کہ ان لوگوں کی پھر مثال ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اس ہوا کی طرح ہے، یعنی دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، وہ ہم دنیا کے کسی کام میں خرچ کرنا یا لوگوں کے آگے اچھا بننے کے لیے خرچ کرنا، تو اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بارش برستی ہے، ہوا چلتی ہے، تیز آندھی چلتی ہے، اور پھر وہ ایک پہنچتی ہے کسی فصل کو، یا ایک مٹی پڑی ہے کسی پتھر پر پڑی ہے، اس قوم کی کھیتی کو وہ ہوا پہنچتی ہے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو بس اس کو رکھ دیا جلا کے۔ یعنی وہ جو دکھاوے کا مال تھا، دکھانے کے لیے لوگوں کو خرچ کیا تھا، وہ سب کا سب جو ہے ہلاک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کرتے تھے۔ اس لیے کہ جب ایسا کام کریں گے، دکھاوا دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے اولاد کو اس طرف نہیں لگائیں گے، تو وہ رشتہ دار، وہ رشتہ جو ماں باپ کے ساتھ اولاد کا ہے، جو مال کا رشتہ ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اسی ہوا کی طرح ہو جائے گا، جس طرح ایک ہوا آئی اور اس نے ایک جھونکا دیا اور وہ مٹی اور ہوا اڑا کر لے گئی، تو اب جتنا بھی خرچ کر لیں یہ سب کے سب
جو ہے وہ جائز ہوگا۔ ایک شادیوں میں ہم کتنا خرچ کر لیتے ہیں، ہم اپنے دعوتوں میں کتنا خرچ کر لیتے ہیں، بیٹیوں کی شادیوں پہ، بیٹوں کی شادیوں پہ، سالگرہوں پہ کتنا خرچ کر لیتے ہیں۔ تو اب قربانی کے دن چل رہے ہیں، تو قربانی کی بات آئے تو کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو مال دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے، اس کی مثال ایسے جیسے آسمان سے بجلی چمکی یا پانی برسا یا تیز ہوا آئی، اس نے سب کچھ جلا کر ختم کر دیا۔ تو اس کو ہم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، سارے کا سارا دکھاوے کے لیے کیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ان پر، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ پکڑو تم اپنے سوا کسی کو رازدان کہ نہیں کمی کریں گے وہ تم کو تباہ کرنے میں۔ وہ چاہتے ہیں مانے تم، وہ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ تم کو ایذا میں پڑو، یعنی تکلیف میں پڑو۔ بے شک ظاہر ہو گیا ان کے منہ سے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں بہت بڑا ہے۔ بے شک قد بینا لکم الآیات، بیان کی ہم نے تمہارے لیے آیتیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرمایا کہ کبھی بھی جو کافر ہے مومن کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کفار تمہیں تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تم سے دوستی ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے اب ہمارے دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ پھر بھی ان کے منہ سے وہ ظاہر تو کرتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن کبھی کبھی ان کے منہ سے بے اختیار کچھ ایسے لفظ نکل جاتے ہیں جن سے ان کی دل کی دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے، اور جو دعوت کی آگ، دشمنی کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی ہے وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ جیسے رب کریم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اب تم کیا کرو کہ سمجھ لو کہ تمہاری اگر عقل ہے تو وہ سمجھ لے کو کس آگ میں وہ لوگ دشمنی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ رب تعالیٰ خالق ہے، خالق کو اپنی مخلوق کا حال زیادہ معلوم ہے۔ تمام کافروں کا یہی حال ہے، جیسا کہ فرمایا من دونکم سے معلوم ہے کہ یہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو رازدار نہ بناؤ، بلکہ رازدار صرف اور صرف مسلمان ہی ہونے چاہیے اور اعتبار والا بندہ ہونا چاہیے، اور کفار سے قرابت داری کی بنا پر طبعی طور پر ان سے محبت رکھتے تھے، تو یہ تقریباً غیر اختیار ہو جاتی۔ یعنی اس طرح سے جو یہودی جو تھے نا، وہ کچھ کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے اور کچھ تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے، کچھ نہ لائے، تو اس پر منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ اتنی محبت اس طرح سے نہ رکھو کہ جس طرح سے تمہاری محبت تھی۔ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں کفار سے وہ محبت تھی جو علامت نفاق ہے۔ یعنی تم تورات و انجیل پر ایمان رکھتے ہو مگر وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں، تو تم اپنے ایمان میں پختہ کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی کہ تم ان سے نہ دوستیاں رکھو۔ ہم مسلمان تورات زبور کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کافر، وہ یہودی جو ہے وہ تورات کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کریم کو نہیں مانتے۔ ان سے کبھی بھی دوستی نہ رکھو، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ان کو تم تعقلون، تم عقل کرو، اگر تمہیں عقل ہے تو سوچو، اور سوچو کیا کہ قرآن میں سب اللہ نے فرما دیا۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ فرمایا کیا ہو تم پھر ان سے محبت کرتے، وہ کبھی بھی کمی نہ کریں گے تم کو، اور تم ایمان لاتے ہو ساری کتاب پر، یعنی تورات زبور انجیل ہر کتاب پر ایمان لاتے ہو، اور وہ نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب ملتے ہیں تم سے تو قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خلوا علادہ ہوتے ہیں عدو تو انگلیاں چباتے ہیں علیکم الانامل، تم پر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، من الغیظ غصے سے، ونی اتنا مسلمانوں پر غصہ کھاتے ہیں کہ غصے میں اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ تو اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دو کل موتو، مر جاؤ، کملی والے کہہ دو ان سے مر جاؤ
بغیظکم اپنے غصے میں، یہودیوں اپنے غصے میں مرو، تم اپنے غصے میں مر جاؤ اور مر جائیں گے، کچھ مر گئے یہ بھی مر جائیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور جانتا ہے سینے والی بات کو، جو وہ سینوں میں رکھتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ غصے سے پیچھے تمہارے سامنے منہ پہ چپڑی چپڑی باتیں کرتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں تو غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ کملی والے آپ فرما دیں کہ جاؤ پھر اسی غصے میں ہی تم مر جاؤ، تمہارا یہی انجام ہوگا۔ ان تمسسکم حسنۃ تأسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر پہنچے تم کو اچھائی تأسوہم تو بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچے تم کو برائی تو یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اگر وان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقویٰ کرو تو لن یضرکم تم کو کوئی تکلیف نہیں دے گا مگر ان کا کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی مسلمان اگر کامیاب ہوتے ہیں تو کفار اور یہودی جو ہے ان کا دل جل جاتا ہے، مرنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دلوں میں بہت خوش ہوتے ہیں، پھر بغلیں دبانے لگتے ہیں۔ اے ایمان والو تم اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور یہ جو مکر کرتے ہیں چالیں چلتے ہیں کوئی نقصان تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکیں گی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتا ہے ان کے سارے اعمال، ان کے کردار، ان کے کرتوتوں کو رب کی گرفت میں ہے، وہ کبھی بھی بچ نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو گرفت میں لے کر ان کو کڑی سے کڑی سزا دے گا، اور وہ ہیں بھی اسی کی گرفت میں۔ اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے سینے ایمان کے نور سے منور کرے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔